देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सब ठीक, मखसूस नशिस्तें और अवाम को रिलीफ, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। अंग्रेजी की कहावत है कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, यानी अगर किसी काम का अंजाम ठीक हो जाए तो वो सारा काम ही ठीक समझा जाता है। अगर किसी को किसी इम्तहान के नतीजे पर एतराज़ हो, वो इस पर शोर करे, एहतजाज करे, उसको ना मानने की धमकियाँ दे, उस नतीजे में होने वाले काम का हिस्सा ना बनने का प्रचार करे और ज़ोर शोर से करे, लेकिन आखिरकार उस नतीजे में बनने वाली इमारत को मुकम्मल करने में शामिल हो जाए, तो यही समझा जाएगा कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल मारूफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन के नतीजे पर एतराज़ किया। इलेक्शन को धांधली ज़दा कहा, मैंडेट चोरी होने का इल्ज़ाम लगाया, नताइज को ना मानने का ऐलान किया, फिर मखसूस नशिस्तें ना मिलने तक हाउस को नामुकम्मल कहकर इजलास की मुखालफत की, लेकिन फिर चारों सूबों और आज मरकज़ में हुकूमत साजी के प्रोसेस में हिस्सा भी लिया। तो फिर क्या ये समझा जाए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए सब ठीक हो गया है? कल कौमी असम्बली का पहला इजलास था, तो अपने सिवा सबके मैंडेट को जाली समझने और कहने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल मारूफ PTI के तमाम कामयाब अरकान इस इजलास का बाइकआउट करने के बजाय इजलास में शरीक हुए। इस इजलास को गैर आइनी भी कहा, हूटिंग भी हुई, मुखालिफिन को चोर चोर भी कहा, मैंडेट पर डाका मारने वाले भी कहा, इजलास ना चलने देने की धमकियां भी दी, लेकिन आखिर में ओहदों का हलफ उठाकर चलते बने। आज दूसरा इजलास था, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान फिर ऐवान में आए, मखसूस नशिस्तों का मामला फिर उठाया, स्पीकर का इलेक्शन ना करवाने के मुतालबात किए, मुखालिफिन को मैंडेट चोर कहा, बानी PTI को जेल से रिहा करवाने की जज्बाती तकारीर की। लगता था कि आज इस ऐवान की खैर नहीं है, इजलास होने ही नहीं दिया जाएगा। सब अरकान इस प्रोसेस को जाली नतीजे का नतीजा समझकर मानने से ही इनकार कर देंगे। स्पीकर के इलेक्शन में आहंगी दीवार बनकर खड़े होंगे, लेकिन फिर वही हुआ, जज्बात ठंडे हुए और खुद स्पीकर के इलेक्शन में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि अपना उम्मीदवार भी खड़ा किया। तो फिर क्या यह समझा जाए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए सब ठीक हो गया है? इलेक्शन नताइज के खिलाफ एहतजाज करने वाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पहला इम्तहान पंजाब में था। पंजाब असेंबली के कायम मुकायम स्पीकर PTI से थे। वो चाहते तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की धांधली की दलील मानकर हुकूमत साजी के प्रोसेस को रोक सकते थे ना, लेकिन उन्होंने इजलास बुलाया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एहतजाज किया, वही चोर चोर के नारे लगाए। लगता था कि ये लोग अपने मैंडेट की वापसी तक हलफ ही नहीं उठाएंगे, लेकिन उन्होंने पंजाब असेंबली का हलफ भी उठा लिया, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा भी लिया और सूबाई असेंबली के तमाम इजलासों में भी शिरकत की। फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तो सब कुछ ही उनका अपना था। असेंबली में अक्सरियत भी अपनी, स्पीकर भी अपना, वज़ीर आला भी अपना। वो एहतजाज के तौर पर जैसे चाहते कर सकते थे। वो चाहते तो धांधली के बयानिए की लाज रखते हुए सूबे में हुकूमत साजी को मैंडेट की वापसी से मशरूत करके मुलतवी रख सकते थे। वो चाहते तो मखसूस नशिस्तें ना दिए जाने पर एहतजाज के तौर पर इस प्रोसेस को मुलतवी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ आसानी के बावजूद ऐसा नहीं किया। तो फिर क्या ये समझा जाए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए सब ठीक हो गया है? क्या सब ठीक हो गया है या ठीक होने का प्रोसेस कम से कम शुरू हो गया है? क्या अब हुकूमत चलेगी और इलेक्शन के नताइज और धांधली के इल्ज़ामात पीछे रह जाएंगे? चूँकि अंग्रेज़ी की कहावत है ना कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नासिर हुसैन शाह साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नासिर हुसैन शाह साहब, क्या सिंध काबीना का फैसला हो गया है सर, और इस दफ़ा फिर नासिर हुसैन शाह साहब को कोई तगड़ी मिनिस्ट्री मिलने जा रही है या जो भी पार्टी देगी आप उसे खुशी से कबूल कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी बिल्कुल, अभी कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा और जो भी लीडरशिप की होगी सजेशंस पर अमल होगा, जो भी उनका हुक्म होगा। तो सर अभी तक कोई अंदाजा नहीं है आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिलने जा रही है? सीनियर मेंबर हैं आप, तो अगर आपको नहीं पता या अंदाजा नहीं है तो फिर क्या बाला ही बाला ऊपर फैसले होते हैं फिर सारे? जी बिल्कुल, ये सवाबदीद जो है ये लीडरशिप का है और फिर जिसको भी वो समझते हैं उसको टास्क दिया जाता है और फिर सब लोग कोशिश करते हैं। तो इसमें इतनी ज़्यादा इश्यूज की बात नहीं है, ये हो जाएगा थोड़े दिनों में। नहीं इशू नहीं सर, मैं तो पूछ रही हूँ कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई खबर हमें मिले कि नासिर हुसैन शाह साहब को कौन सी मिनिस्ट्री, पहले बल्दियात की थी तो अब कौन सी मिलने जा रही है? जी देखें, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही मिले, नए चेहरे भी आ सकते हैं और भी हमारे बहुत सारे नए दोस्त जीत के आए हैं
تو یہ تو لیڈرشپ کے اوپر منحصر ہے جی کہ اگر وہ جو بہتر سمجھیں گے. کیا بات ہے سر. میں سر بریک لے لوں ذرا, بریک کے بعد پھر آپ سے ہی دوبارہ آ کے ذرا شروع کریں گے اور ایشوز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. ناصر حسین شاہ صاحب, یہ سندھ اسمبلی میں اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے وہ تو ایوان کے اندر بڑے سکون سے ہو گیا, اچھی بات ہے, لیکن ایوان کے باہر جو ہے, سندھ اسمبلی کے باہر جو ہے وہ مارکوٹائی چل رہی تھی. ایم کیو ایم ایوان کا حصہ بن گئی ہے سر, لیکن پاکستان تحریک انصاف, جی ڈی اے اور جو جماعت اسلامی ہے وہ ایوان کا حصہ نہیں بنی. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سندھ اسمبلی ہے یہ سب کی, تمام لوگوں کی نمائندہ اسمبلی ہوگی سر؟ جی بالکل, یقیناً سب کی نمائندہ اسمبلی ہوگی. میں صرف ایک آپ کو پوری سچویشن ذرا بتانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں یہاں پہ 2-3 طرح سے مقابلے تھے نا. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی, پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جو سپورٹ سے تھے آزاد اراکین, جو ان کو ظاہر ہے نشان نہیں ملا یا جو کچھ بھی تھا, پھر جماعت اسلامی تھی. دوسری طرف ایک بہت بڑا اتحاد تھا جس کو پی ایم ایل این جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی. پی ایم ایل این بھی اس میں تھی, ایم کیو ایم بھی, جی ڈی اے بھی, جے یو آئی ایف بھی. اب یہ سب لوگ ساتھ تھے اور انہوں نے الیکشن کیے. اب جب یہ احتجاج ہو رہا ہے تو اس میں دیکھ رہا ہوں کہ جی ڈی اے اور جے یو آئی ایف کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے, نون لیگ اس میں نہیں ہے اور ایم کیو ایم بھی نہیں. وہ نون لیگ سندھ میں ہے نہیں سر, نون لیگ کا کہاں سٹیک ہے سندھ کے اندر؟ میں عرض کروں آپ کو کہ نون لیگ کا کچھ نہ کچھ ووٹ ضرور ہیں, لیکن انہوں نے تو یہ الائنس بنایا تھا نا ہمارے خلاف. اور میں ایک اور چیز کی بھی وضاحت کر دوں جو بہت بڑا کنفیوژن آتا ہے. دیکھیں بالکل اعتراضات ہیں, جس طرح پی ٹی آئی کے جو لوگ الیکشن میں کھڑے تھے, جماعت اسلامی والے, اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی کچھ ریزرویشنز ہیں. میں کراچی اور حیدرآباد شہر کی حد تک جو بہت زیادہ متنازع ایشوز ہیں جہاں پہ جو کلیئر ہو جائیں گے, لیکن اس کے ساتھ حیدرآباد رورل سے اگر آپ شروع کریں جس میں وہاں سے ایک ایم این اے 2 ایم پی اے کی سیٹیں اور پورا باقی جو سندھ ہے وہاں سے اگر کوئی شکایت ہو, کوئی فارم 45 جو ہے وہ میچ نہ کر رہا ہو, جو رزلٹ آئے ہیں, تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ خاص طور پر جی ڈی اے اور جے یو آئی ایف یہ جو احتجاج کر رہے ہیں, یہ احتجاج کر رہے ہیں اپنے اس الائنس سے, ان سے, کہ جس طرح یہ ایک ذہنوں میں ہے کہ جی ایم کیو ایم کو جتوا دیا گیا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں جتوایا گیا. سر ایم کیو ایم تو خود یہ کہہ رہی ہے, وہ جو آڈیو لیک ہو رہی ہے اس میں گورنر سندھ کی جو ہوئی, انہوں نے کہا نا کہ ہمارا مینڈیٹ 100% جعلی ہے تو پھر کسی اور کا 200% جعلی ہے. تو وہ کس کو کہہ رہے ہیں, ذرا عوام کو تو سمجھائیں. صرف ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہی, پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے, جماعت اسلامی, جی ڈی اے, سندھ کی تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو کس نے مینڈیٹ ان کا چوری کر لیا سر, اور کیسے ان کو مطمئن کریں گے, ایوان میں کیسے لائیں گے آپ؟ دیکھیں جو ایم کیو ایم کے الائز ہیں وہ انہی کو کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو نہیں کہہ رہے. میں تو آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں نا کہ ہم تو حاضر ہیں, ہم تو بالکل ہیں کہ اگر کہیں پہ فارم 45 اور وہ میچ نہیں کر رہے, کراچی حیدرآباد شہر کے علاوہ رورل حیدرآباد اور اباڑوں تک, کمو شہید تک, تو ہم اس کے لیے بالکل پیپلز پارٹی حاضر ہے. بلکہ ہمارے خلاف تو بڑا سخت الائنس, بڑا ان کو سپورٹ کیا گیا. میں صرف ایک عرض کر دوں گا کہ جو ہمارے پی ٹی اے میرے بہت مہربان ہیں, شعیب صاحب اور دیگر جو دوست بیٹھے ہیں, اب ایک تھی 9 مئی, ایک 9 مئی تھی, ایک ہے 8 فروری. اب 8 فروری کو انجوائے کیا جائے, جو مینڈیٹ ملا ہے اس کو انجوائے کریں, اور جو ان کا چھنا ہے اس کی بالکل اس کے پیچھے لگیں, اور جو عدالتیں ہیں, جو ٹریبونلز ہیں, وہاں پہ ان کو کریں. اور ایک سموتھ سیلنگ کے لیے جو آپ نے بھی آپ کے انٹرو میں بھی تھا کہ ایک پروسیس جیسے ناصر حسین شاہ صاحب ابھی شعیب شاہین صاحب آپ کو بتائیں گے, وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 لے کر وہ ہر جگہ پہ گئے ہیں. میں ان سے بات کرتی ہوں سر, لیکن یہ جو الیکشن کی دیغ ہے یہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں, تیار ہو چکی ہے اور تمام صوبوں میں سب کو اپنا اپنا حصہ بھی مل گیا ہے, لیکن وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے, یا حصہ بننا آپ قبول نہیں کر رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا دیغ اس لیے کہ بہت بھاری ہے اور ذرا سی بھی اگر ہلی تو ساری الٹ جائے گی اور کسی کو کچھ نہیں ملے گا, یا پھر پرفارمنس نہ دکھانے کا ڈر اور خوف ہے, چونکہ حالات بہت خراب ہے نا اس وقت؟ دیکھیں ہم تو بالکل حالات خراب ہیں, اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کوئی
آسان نہیں ہے, وہ کانٹوں کا تاج ہی ہے جس طرح سب لوگ کہہ رہے ہیں. ہم تو چاہتے تھے کہ ہمیں مینڈیٹ ملتا تو ہم ضرور اپنا فرض نبھاتے, لیکن ہم تو چاہ رہے تھے کہ جن کو زیادہ سیٹیں ہیں, پی ٹی آئی جو سپورٹڈ لوگ تھے ان کو حکومت بنانے دی جاتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ان کی انفلیکسیبلٹی تھی, جو ان کے بانی چیئرمین میں تھی, پھر وہ ٹرکل ڈاؤن ہوئی, وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. پی ایم ایل این جن کے ساتھ ہمیں شدید اختلافات رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تھے, لیکن بعد میں دیکھا کہ یہ اتحاد بھی انہوں نے آ کے بنایا. لیکن ظاہر ہے اس کرائسس کو حل کیسے کیا جائے؟ ناصر حسین شاہ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کو بچانے کی بات کرتی ہے. سر وہ ٹھیک ہے, تو آئینی عہدے ہی کیوں لیے گئے, وہ کیوں نہیں جس میں آپ عوام کو جواب دیں؟ 16 ماہ کی کارکردگی ہماری آپ لوگوں کی ہمارے سامنے ہے. نون لیگ نے سارا بوجھ اٹھایا ہے سر, پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ کوئی فرق نہیں پڑا. میں اس کے پیپلز پارٹی پہ میں آپ اسی پہ آ رہا ہوں, کہ دیکھیں ہم تو نہیں چاہتے تھے گورنمنٹ میں آنا, ہم تو چاہ رہے تھے کہ بھلے پی ٹی آئی آ کے بنائے, اور پھر وہ جو یہ ایک ہوا ہے سارا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جو آیا وہ سارا نکل جائے گا. آپ کو یاد ہوگا جب گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی تو یہ زیادہ تر جو بائی الیکشنز تھے یہ لوز کر رہے تھے, تو ان کو دی جاتی حکومت, لیکن وہ تو کسی کے ساتھ بالکل ان کے پاس آئینی عہدے لے لیے نا ناصر حسین شاہ صاحب, تو ظاہر یہ ہے کہ آپ آئینی عہدوں کو انجوائے کریں گے, آپ حکومت میں بھی رہیں گے اور آپ اس طرح سے کسی کو جواب دے بھی نہیں ہوں گے. جواب دینا پڑے گا پاکستان مسلم لیگ نون کو. ایسا نہیں ہوتا, جب جواب کی ذمہ داری آتی ہے سب کے اوپر ہی آتی ہے. اچھا سن لیں نا, ایسے کیسے ہوا؟ سر پیپلز پارٹی نے کہا ہم جواب دے نہیں ہیں, ان سے پوچھیں جن کے پاس وزارتیں. نہیں دیکھیں, لیکن ہم بالکل بھی بری ذمہ تو نہیں ہو سکے نا, لوگوں نے ہمیں نہیں کیا بری ذمہ. اگر وہ بری ذمہ کر دیتے تو ظاہر ہے ہماری تو زیادہ سیٹیں آتی. اچھا سر مجھے ایک بات بتا دیں, میں آگے چلتی ہوں, ایک چھوٹا سا جواب. اب یہ دیکھیں کہ یہ حکومت بننے جا رہی ہے, اس نے اہم فیصلے کرنے ہیں. اب بجٹ کا معاملہ ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے, آئی ایم ایف کی مزید سخت شرائط آتی ہیں, نجکاری کا معاملہ ہے. یہ بتائیے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی یا اپنی سیاست کرے گی, اس کو ترجیح دے گی, کیا کریں گے, کیا پوزیشن ہوگی آپ کی؟ دیکھیں اس کی ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے, پارلیمانی نظام کو سموتھ اس کی سیلنگ کے لیے ہم ان کی سپورٹ کریں گے, بلیک میل نہیں کریں گے. ہم زیادہ سے زیادہ ان چیزوں پر ریزرویشن ضرور شو کریں گے جو ہمارے منشور سے ٹکراتی ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بجٹ یا دیگر جو چیزیں ہیں ان میں ہم ان کی مکمل سپورٹ کریں. پی آئی اے اور اسٹیل مل کی نجکاری ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا پھر؟ جی دیکھیں اس کے لیے بھی میں آپ کو عرض کروں ہمارا موقف کیا ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو وہاں کے امپلائیز ہیں ان کی بات کرتی ہے کہ ان کا کیسے خیال رکھا جائے. اگر کوئی اس طرح کی بڑی چیزیں ہیں جو ملک کی معیشت پر بہت زیادہ ان کا اثر آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی نجکاری ہوتی ہے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے نہیں ان کا خیال کیا جاتا. پاکستان پیپلز پارٹی کی پرائورٹی وہ امپلائیز ہیں جو ٹھیک. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب, ابھی اسمبلی میں اراکین نے کل حلف اٹھا لیا, آج اسپیکر ڈپٹی اسپیکر جو ہے قومی اسمبلی میں ان کا بھی انتخاب ہو گیا, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ ایوان کا حصہ ہوتے, اور آپ فارم 45 بھی آپ کے پاس تھے اور آپ اس کو لے کے الیکشن کمیشن میں بھی گئے, اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی جیت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا, لیکن حلف تو آپ کے مخالف نے اٹھا لیا. ڈاکہ زنی کس کو بولتے ہیں؟ آپ کی جیب میں کوئی چیز پڑی ہو, آپ اس کے ملکیت رکھتے ہوں, آپ سے کوئی چھین کے لے جائے, یا ڈاکہ زنی سب کے آنکھوں کے سامنے لے کے چلا جائے. ڈاکہ ثابت بھی کرنا ہوتا ہے. ثابت کس کے سامنے کریں گے؟ کس کے سامنے آپ نے کرنا تھا؟ جرائم کی آماج جو بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے پاس ثابت کریں. ان سے شکایات ہیں نا, الیکشن کمیشن عدلیہ سے بھی ریلیف نہیں ملا, عارضی ملا آپ کو. کس نے کہا ہے نہیں ملا؟ عدلیہ نے تو نوٹیفیکیشن سے سن لینا. سیٹس کے اب آپ سنیں گی جی پلیز, آپ سن جی بتائیں, سن تو لیں. جی پلیز زیادہ جلدی نہ کریں نا, ہم مظلوموں کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں نا, پہلے ہی بہت ظلم ہو چکے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہیں سے انصاف نہیں ملتا نا. سن لیں, بات یہ 1,05,000 ووٹ لیا, فارم 45 100%, 387 پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے فارم 45 میں, جس کے اوپر تقریباً 3,000 مختلف لوگوں کے دستخط ہیں اس کے اوپر انگوٹھے سمیت, یعنی ایک پریزائڈنگ آفیسر, ایک اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ ایجنٹس, سب ہمارے پاس رزلٹ آ گیا. ہم لے کر رات کو چلے گئے جناب آر او کے پاس. آر او نے الٹا, باہر سکرین لگی ہوئی ہے, الٹا رزلٹ دکھانا شروع کر دیا اور ہمیں اندر گھسنے ہی نہیں دیا.
اچھا اس کے بعد کیا کیا؟ جب ہم نے احتجاج کیا تو وہ سکرین ہی اٹھا کے لے گئے. اب کیا ہوا، دن کے 1 بجے تک پورے میڈیا نے، رات تک پورے میڈیا نے دکھایا، رات کے 11-12 بجے تک میں 46,000 کی لیڈ سے جیت رہا ہوں. بعد میں تو 53,000. سن لینا، میں آپ کو نہیں ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیے اور انہوں نے بڑا سیریس نوٹ لیا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے سے مشروط کر دیا. کہا الیکشن کمیشن کے پاس میٹر پینڈنگ ہے، ان سے جا کر ڈیسائیڈ کرا لیں. ہم جب گئے ان کو سارا کچھ دکھایا. اور ایک بات بڑی اہم ہے، آپ ذرا سن لیں. 11 تاریخ کو ای سی پی کنسالیڈیشن پروسیس روک رہی ہے کہ 48 فارم نہ جاری کریں، اس میں بہت زیادتی ہوئی ہے، غلط ہے یہ، اور اس کو روک دیں. ہم جاتے ہیں سارے ریٹرننگ آفیسر کے پاس، میرا مخالف سمیت، 11:30 بجے، دن کے 12 بجے کنسالیڈیشن کا ٹائم تھا. 11:30 بجے وہ لکھ کے دیتا ہے ریٹرننگ افسر، جس کو مانتا ہے آج بھی، کہ جناب پروسیس از اسٹاپڈ، آپ جائیں جب تک فیصلہ نہ ہو. ٹھیک. پتہ کیا ہوتا ہے؟ رات کو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. بھائی پروسیس ہوا نہیں، کنسالیڈیشن ہوئی نہیں، فارم 45 کی روشنی میں آپ نے فارم 48 نہیں بنایا. دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، ابھی جائیں گے آپ؟ ابھی ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. سر آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کیا موقف ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے نا، وہاں پہ ہم ہی جیت رہے ہیں، اور جہاں پہ آلریڈی ہم جیتے ہوئے ہیں وہاں پہ ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے، تو وہاں پہ ہمارا نتیجہ برقرار ہے جیت والا. کمال کی بات ہے. ریکاؤنٹنگ بھی جو جیتے ہوئے لوگ ہیں، نوٹیفیکیشن آنے کے بعد ہمیں تو کہا گیا نوٹیفیکیشن آ گیا، آپ الیکشن ٹریبونل چلے جائیں. ان کا ریکاؤنٹنگ ان کا کر رہے ہیں، وہاں جا کر ٹھپے لگا رہے ہیں. ہائی کورٹ نے منع کر دیا، روک دیا. ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈر کے باوجود جا کر کے وہ ٹھپے لگا کے ریٹرننگ افسر نے ان کو اگلے کو جتا دیا. یوسف رضا گیلانی ان کے بیٹے جیتے ہوئے تھے، ان کی جیت برقرار رہی. ابھی یہ این اے 154 لودھرا میں جہاں پی ٹی آئی جیتی تھی، اب وہاں ریکاؤنٹنگ ہوئی تو نون لیگ جیت گئی. اس طرح کی تو کافی ایگزامپلز ہیں. ایک کرپٹ بیوروکریسی اور سپورٹڈ فیسیلیٹیٹڈ بائی الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، جو رات کو 12 بجے نکل کے کہاں گیا تھا. ویسے کمال کی بات ہے، جہاں آپ جیتے وہاں یہ شکایتیں نہیں کرتے. آپ کیوں نہیں کرتے؟ فیصل آباد میں کیا آپ نے شکایت، گجرانوالے میں کیا آپ نے شکایت، یہ سرگودا میں کیا آپ نے شکایت. ہمارا حق تھا وہاں. اگر ایک سنیں، یہاں دھاندلی کرنے والے ہڑتال پہ تھے. سن لینا، اگر 10 جگہ پہ آپ کا حق ہے، 5 جگہ کے آپ کو حق مل گیا، باقی 5 جگہ پہ نہیں ملا، جہاں نہیں ملا وہاں ہم شور مچائیں گے. سن لیں، پوائنٹ ہے بیوروکریسی وہاں کرپٹ نہیں ہے. بھائی کرپٹ ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ تو وہاں آپ کیسے جیت گئے؟ بھائی اس لیے جیت گئے کہ ڈنڈے کے زور پہ انہوں نے اپنا رزلٹ لیا اور ہم نے شرافت دکھائی. فرق صرف اتنا ہے. بات صرف ایک بات اور بتاؤں، ہم نے کل میں نے پریس کانفرنس کی ہے عمران خان سے ملاقات کے بعد. انہوں نے کہا کے پی کے سارے حلقے ہم کھولنے کو تیار ہیں، آئیں آپ فارم 45 لے کر کے. ہر حلقہ جس کو آپ کہتے ہیں ہم کھولنے کو تیار ہیں. مخالفین کہتے ہیں 10 حلقے کھل گئے، لیکن سن لیں نتیجہ بدل جائے گا. جو بےایمانی کر رہے ہیں، مجھے بتائیں سارے میڈیا نے رات 11 بجے تک 12 بجے تک کیا رزلٹ دکھایا؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ اور رات کی تاریخی میں کیا ہوا؟ سن لیں کہاں احتجاج کریں. مولانا آپ کا ٹائم ہے، مولانا صاحب دھاندلی کے حوالے سے کہاں شکایت کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا نا مولانا آئے نا مولانا، ہم سارے حلقے کھولنے کو تیار ہیں، آگے چلیں. آپ نے سار چیمہ کی گفتگو سنی؟ یہ ملن کا ہے نا، اس کو صبح آ کر کہا گیا آئیں سیٹ لے لیں، اس نے منع کیا. لشکری رئیسانی کی سنی آپ نے؟ اس نے کیا کہا؟ مصطفیٰ کمال جس نے اپنی آڈیو کو ایکسپٹ کیا ہے، ان کے بقول یہی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کہتی ہے 100% آپ کا جعلی ہے، 200%. چلے وہ تو ٹیفسوری کہہ رہا ہے نا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نون اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہمارا اپنا کہہ رہے ہیں 50 سے 60% جعلی ہے، جو ان کی ایڈمیشن ہے. ان کی ایڈمیشن ٹیسوری صاحب کو چھوڑ دیں. مصطفیٰ کمال کے بقول پیپلز پارٹی جماعت وہ نون والے کہہ رہے ہیں ہمارا جو رزلٹ 2 نمبر ہے وہ 50 سے 60% ہے، تمہارا 100% ہمارا جعلی ہے تو دوسرے کا اتنا جعلی ہے. وہ تو اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں. محمود اچکزئی نے کیا بولا؟ ہاں سب کو شکایت ہے. آپ بتائیں اس محمود اچکزئی والی سیٹ پہ سالار کاکڑ نے 37,000 ووٹ لیتا ہے، جس کو جتایا ہے 8ویں نمبر والا 4,000 ووٹ. اچھا اب ذرا جدون صاحب بتائیں گے، لیکن ایک بات آپ نے کہا آپ کے ملک کی آپ کی مقدس قسم کے پارلیمنٹ میں پہنچائے گئے لوٹے ہیں، یا وہ جو بےمان ڈاکو ہیں جو اللہ کے 99 نام کے نیچے حلف لے رہے ہیں، ان کو شرم و حیا. اچھا اب خان صاحب سے آپ نے کہا آپ کی ملاقات ہوئی، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے، اور اگر جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تو کس حد تک آپ اس سسٹم کے ساتھ رہیں گے؟ چونکہ حلف آپ اٹھا چکے ہیں اسمبلیوں میں، اس وقت دیکھیں بن گئے ہیں آپ کو ممبر. ہم نے سمپل ہر وہ طریقہ جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہم اس کے مطابق پروسیڈ کریں گے. ہم کل احتجاج کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہر ہفتے کوئی کرتے ہیں تقریباً آپ احتجاج. ہم احتجاج بھی کریں گے، کیا ملے گا اسمبلی میں بھی احتجاج کریں گے، ہم سپریم کورٹ میں 184 مفاہمت کی طرف آ جائیں نا.
کیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکال لیں آپ سر؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ڈاکو آپ کا مال لوٹ کے لے جائے، یہ تو عوام کے پورے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے نا. آپ کہیں ڈاکو بھائی مہربانی کریں، آپ نے 1 کروڑ روپے لوٹا ہے، اس میں سے 2000 5000 1 لاکھ روپے مجھے واپس کر دیں. یعنی ڈاکو سے بات کریں محبت کے لیے، پیار کے لیے، آئیں جی ہم ذرا محبت کی. یہ ہر الیکشن میں ڈاکہ ڈلتا ہے، کبھی کسی بھائی ہر الیکشن میں یہ نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے. مجھے بتائیں کتنے فارم 45 لے کر آئے تھے 2018 میں یا 13 میں؟ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں چوری ہر زمانے میں ہوتی ہے، خفیہ ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا جس کا. سر آپ ابھی تک کتنی شکایات الیکشن کمیشن میں لے کے گئے ہیں؟ زندگی میں کبھی نہیں ہوا. وہ الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں، جو الیکشن کمیشن جس انداز سے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ریٹرننگ آفیسرز کو، اس کو میں نے خط لکھا اور یہی الفاظ لکھ کے بھیجے ہیں کہ آپ ریٹرننگ آفیسرز کی ٹیمپرنگ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. سر جہانگیر جدون صاحب، آپ نے شعیب شاہین صاحب کی بات سنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام حلقوں کے جو فارم 45 ہیں ان کا آڈٹ کر لیا جائے. جوڈیشل کمیشن بنانے کا پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے، تو اگر اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کیوں نہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس طرف جایا جا سکتا؟ نہیں بالکل بات ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہم تو یہی کہتے ہیں، اب اس بات یہی ہو رہی ہے ڈسکشن تو یہ پارلیمنٹری اور جو بھی لیگل یہ ڈسکشن ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی ہر وہ راستہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. تو اس سے تو ہر بندہ ایگری ہے، اور اس سے جو بندہ ایگری نہیں کرتا وہ تو مطلب ہے وہ تو پھر سسٹم کے خلاف چل رہا ہے. تو اگر دیکھیں نا الیکشن کمیشن میں گئے ہیں، الیکشن کمیشن کے بعد پھر ان کا کہ آگے الیکشن ٹریبیونل میں بنا دیے. وہ الیکشن ٹریبیونل میں ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے. اب یہ بات میں شاید میرے ساتھ یہ اتفاق کرے نہ کرے، الیکشن ٹریبیونل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کیسز وہاں پہ ڈیلے ہوتے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل میں جو ڈسیزن آتے ہیں وہ بعض کو 3 سال کے بعد آتے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں کچھ لوگ ہماری اس تجویز کو ایگری کریں کہ الیکشن ٹریبیونل کم از کم 6 مہینے میں ایک ایم این اے یا ایم پی کا جو بھی الیکشن ہے اسے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کر دے. 5 سال لگ گئے تھے، یہ غلط ہے. اسی لیے تو ہر آدمی جو ہے مجھ سمیت الیکشن ٹریبیونل سے ڈرتا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل میں اگر کیس چلا گیا تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو دورانیہ ہے وہاں کا ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا اور کیس کا وہ لمبا ہو جاتا ہے. تو کوئی جو شخص ہے سیاسی بھی اس کو الیکشن ٹریبیونل پہ صرف اس لیے اعتماد نہیں ہوتا کہ وہاں پہ جو ٹائم ہے وہ زیادہ لگتا ہے. اور جب ہائی کورٹ کے نہیں ایک منٹ مجھے بات، ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے وہی ٹریبیونل ہے ہر جگہ پہ، کے پی کے میں بھی، بلوچستان میں بھی، کراچی میں، سندھ میں بھی، اور پنجاب میں بھی، اور اسلام آباد میں بھی. اگر الیکشن ٹریبیونل ان کے فیصلے کریں، دیکھیں نا ہم تو چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے فارم میں، یہ کوئی میرا حال جو سینس رکھنے والا بندہ ہے وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو زیادتی ٹھیک ہوئی ہے. حالانکہ خود جو ہے 2018 میں جو کچھ ہوا ہے جس آپ کو ان کی زیادتیوں کا بڑا دکھ ہے، وہ مجھے پتا ہے. شعیب شاہین صاحب آپ کے دوست بھی ہیں، ان کا تو اسپیشل دکھ ہوگا، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ٹریبیونل ہے وہ 6 مہینے میں فیصلہ کرے؟ یہ فیصلہ ہونا چاہیے یا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ جوڈیشل کمیشن تو ایک ریکویسٹ ہو سکتی ہے نا، وہ نہ بنائے. پہلے یہ کہ ابھی یہ کہتے ہیں 184(3) میں جائیں گے تو وہ کہیں گے جی آپ کے پاس فورم آلریڈی موجود ہے تو اس میں آپ وہاں پہ جائیں. ان فورم کو بائی پاس کر کے انہوں نے سارا جو پیچھے اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھیں تو اسی وجہ سے سارا یہ حساب بنا تھا کہ 2 ریٹیں لاہور ہائی کورٹ فائل کر دیتے ہیں، 2 پشاور ہائی کورٹ فائل، پھر سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر سپریم کورٹ کہتی ہے پہلے ان کا فیصلہ کروا لیں. اچھا سر، یہ ٹریبیونلز کو کون پابند کرتا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کے انڈر ہوتے ہیں، کون ان کو پابند کرے گا کہ آپ 6 مہینے میں یہ کیسز کے فیصلے لا میں لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے کے اندر، جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل 6 مہینے نہیں ہو رہا ہے نا، لیکن تو کسی نے باؤنڈ نہیں کرنا ان کو. یہ دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر یہ جائیں کہ جو ان کو ڈائریکشن دے دی کہ 6 مہینے کے اندر ہر صورت میں ان کیس کا فیصلہ کر سکتے. میں اس پہ آپ کو ایک واضح ٹھیک اگر ہو جائے تو اچھا ہے. بات ہے. یہ پنجاب میں تقریباً 300 یا 250 کے قریب کیسز بنیں گے جو پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کا جہاں اس طرح کا فراڈ ہوا ہے. پتہ کتنے جج ہیں ٹریبونل کے لیے؟ صرف 2 جج. اگر وہ چاہیں دن رات بھی کام کریں نا ان کو 10 سال میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. چلیں ابھی آپ کی 35 شکایتیں گئی ہیں، زیادہ جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تعداد بھی بڑھ جائے. جہانگیر جدون صاحب، کیا ہم نے کوئی قسم کھائی ہوئی ہے یہ ورلڈ ریکارڈ بنانا ہے کہ کوئی 1970 کے بعد ایسا الیکشن نہیں کرانا جس کے نتائج کے اوپر سب کا اعتماد ہو؟ یہ ہر دفعہ ہر الیکشن کے بعد ای وی ایم کو ہٹا دیا انہوں نے آپ کے ساتھ، کب تک چلتا رہے گا؟ ای وی ایم پہ ان کو اعتماد نہیں تھا نا. یہ دیکھیں ای وی ایم کو امپروو سب سے بڑا نہ کہ اس کو ختم کر دیں. بات کرنے دیں شعیب شاہین صاحب. اب دیکھیں نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا الیکشن کمیشن فلی انڈیپینڈنٹ ہو اور آپ کی عدالتیں آزاد ہوں، نہیں الیکشن نہیں مطلب ہے عدالتیں 100% تو آزاد نہیں ہیں. چلیں شکر. الیکشن کمیشن تو آزاد ہے نا. نہیں الیکشن کمیشن بھی دیکھیں نا ہر چیز سے آزاد ہے، قانون آئین سے بھی آزاد ہے. یہ تو سیاسی بات کرتے ہیں. لیگل بات یہ کہ دیکھیں آپ کو اگر کوئی ریمیڈی نہیں ملتی، ابھی انہوں نے خود کہا الیکشن کمیشن نے کہا جی کنسولیڈیٹڈ پروسیس سٹاپ کر دیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے. جب الیکشن ٹریبیونل بن جاتے ہیں تو ہمارا خود کیس میاں نواز شریف کو انہوں نے ڈسمس کر دیا. پہلے ہمیں کہا جی آپ 5 منٹ لیٹ آئے، ہمارا کیس خارج کیا ہے. کبھی ہوا ہے کہ سننے کے بغیر کسی کا کیس خارج کیا ہو؟ ہم دروازے پہ تھے، انہوں نے کیس 1 سائڈڈ، مطلب یہ بھی نہیں کہا کہ ویٹ کر لیں. ان کو پتا ہے شعیب شاہین وکیل ہے، روزانہ عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی تھوڑا ویٹ کر لیں وہ آ رہے ہیں.
मैं सुप्रीम कोर्ट में गेट पे था, उन्होंने हमारा केस खारिज कर दिया, फिर हमने बहाल कराया, फिर हमारा के मेरिट पे डिसमिस कर दिया। हालांकि हमारे पास इतनी स्ट्रांग एविडेंस है, कहते हैं ना हल्के खोल देंगे, हम कहते हैं हमारा मनसेरे वाला हल्का जो है ना, यही कि धांधली की जिम्मे अगर इल्जाम लगाया जा रहा है तो फिर ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि उसने अपनी जिम्मेदारी जो है वो सही तरीके से अंजाम नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पे एक फरीक नहीं है, जानते जरूर सब शोर मचा रहे हैं। आईनी और कानूनी जिम्मेदारी ना आपकी ना मेरी ना इनकी है, आईनी और कानूनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की है कि वो इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाए। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, अब वो कोशिश में नाकाम क्यों हुए हैं, इसे क्या सर्कमस्टांसेस है ये आगे। लेकिन अभी आप देखें ना असेंबलियों के अंदर जो माहौल है, कोई घड़ी लहरा रहा है, कोई घड़ी चोर कह रहा है, कोई मैंडेट चोर कह रहा है, अब ये 5 साल नहीं चलता रहेगा सर। नहीं, हम कहते हैं इनका रवैया ठीक करो। पीटीआई वालों को सबसे बड़ा किसने स्टार्ट किया? मैं नहीं चाहता कि कोई जूते लहराए, मैं उसको पसंद नहीं करता, मगर बात यह है कि आप भी तो घड़ियां लहरा के आप भी गालियां दे रहे हैं, आप वहां बैठे हो अंदर बैठे हुए लोग गालियां दे रहे हैं। अभी आपने नासिर हुसैन शाह साहब को भी सुना, वो आईनी ओहदे लेने में इंटरेस्टेड है लेकिन वफाकी काबीना का हिस्सा बनने में नहीं है। पार्लियामेंट एक देखो ऐसा ईवान है जिसकी तकरीम और तहजीम होनी चाहिए। अब पार्लियामेंट के अंदर आप जूते गड़ियां 10 लोग बैठे ना, डाकू बैठेंगे तो उनकी क्या तकरीम होगी? देखें ना, देखें ये इस सब देखें, इन सबसे बड़ी बात ये है ना, चोर और डाकू का लफ्ज नहीं 2017 में इन्होंने अवाम के हुकूक पे डाका भाई डाके के लिए देखें आपके पास फोरम मौजूद है ना। अब देखें डाके का फैसला और मैं आप कर सकते हैं। अब मफाहमत का पैगाम देना चाहिए था ना। पंजाब असेंबली के पहले इजलास में भी हमने देखा वो कि वहां पर भी क्या हुआ, नहीं वहां पे भी चोर चोर के नारे लग रहे थे, कौमी असेंबली के अंदर भी आप देख रहे हैं। कहा जी हम आपके साथ मिलकर काम कर जाते हैं। जब देखें 2018 में इमरान खान ने जिस तरह भी मैंडेट लिया था, जब पहली दफा असेंबली के अंदर इमरान खान आया, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों ने खड़े होकर उसको कहा हम आपके साथ चले जाते, हमारे साथ चार्टर ऑफ इकानमी कर ले, अब अपनी सियासत करें, हम अपनी करेंगे, हमारी सियासत अलग अलग है। लेकिन इमरान खान ने कहा मैं चोरों के साथ ये चाहे पार्लियामेंट के अंदर लोगों के साथ बैठे, उनसे बात करें, डायलॉग करें, इनको जी पार्लियामेंट्री कमीशन बना दें जो इलेक्शन के अंदर लिखेंगे। ये वो ऐवान को इजलासों को गैर आईनी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही। मैं ब्रेक के बाद इस पे बात कह रहे हैं, साथ अलग भी उठा रहे हैं, साथ डिप्टी स्पीकर का ये इनका तजाद, इस पे बात करते हैं, जरा ब्रेक लेते हैं, देखते हैं। इस तरह नहीं होता ना, देखें इस तरह नहीं होता। अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, ये अचानक वैसे जादू क्या हुआ? चंद दिन पहले तक सदर मुमलिकत जो हैं वो इजलास बुलाने के लिए राजी नहीं थे, और उसके बाद फिर 29 तारीख जब शुरू होने में 15 मिनट थे तो कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की असम्बली पे उन्होंने दस्तखत कर दिए। क्या लगता है आरिफ अलवी साहब को खुद ही एहसास हो गया, कोई सख्त पैगाम गया या मफाहमत हो गई? बस उनसे हमेशा कुछ देर हो जाती है। पहले इलेक्शन की डेट देने भी देर हो गई और चीफ जस्टिस साहब से के कहने पे किया उन्होंने, और बाद में अब भी कुछ इसी तरह की सूरत कौन दिलाता है उनको, होगी जिसके तहत बस अब ये तो उन्हीं से पूछेंगे थोड़े दिनों में जब वो आएंगे डेंटल क्लिनिक में। इंशाल्लाह आपकी तरफ से मैं जाके जरूर पूछूंगा कि हुजूर ये क्या इशू है, ये आपको हमेशा देर क्यों हो जाती है, एहसास कब कौन दिलाता है और कब आता है आपको एहसास। दूसरी बात ये थी कि जो अभी ये सारी बात चल रही थी, एक तो मानसेरा की भी बात हुई, वो किसी ने नहीं की। शोएब भाई वो भी बात कर देते कि वो तो इनके लिए काउंटिंग हो रही थी ट्रिब्यूनल्स बनने के बावजूद भी। देखिए अब हल क्या है, हल यही है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करें और उनसे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। वो टाइम फ्रेम दें इन ट्रिब्यूनल्स को, और अगर ट्रिब्यूनल्स बढ़ाने हैं तो बढ़ा भी दिए जाएं, और जहां जहां इस तरह की इरेगुलरिटी है, फॉर्म 45 से रिजल्ट जो हैं वो मैच नहीं कर रहे, तो वहां पे फैसले जल्दी होने चाहिए। ठीक है। चीफ जस्टिस साहब से खामखा की बदगुमानी का इजहार किया जा रहा है। पीटीआई के जो दोस्त हमारे आज कुछ तकरीर मोहब्बतें हमें तक पहुंचाई हैं वो हमने वसूल कर ली हैं। चले सर, हर चीफ जस्टिस पे किसी ना किसी को एतराज होता है। नासिर हुसैन शाह साहब एक और इशूज पे भी मैं चाह रही हूँ जरा बात करें आपके। ये अब मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा इस वक्त मौजूद है सर, तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की हैं, और अब इम्कान है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो अब तक जो फैसला है ना देने का मखसूस नशिस्तें, ये दुरुस्त है आपके ख्याल में? महफूज है वैसे फैसला? देखें जो तरीकेकार है जी, देखें ये जो भी नशिस्तें हैं ये वैसे इखलाकी तौर पर वो इन्हीं लोगों का हक है जिनको ये मैंडेट मिला है। ठीक। लेकिन अब जो आइन में चीजें लिखी हुई हैं या जो तरीकेकार है वो इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, और फिर ये अपनी कोई चीज नहीं मानते। देखें चीफ जस्टिस साहब ने इनको बहुत मौके दिए थे, जो इनका सिंबल का निशान था, इन्होंने कोई प्रॉपर एविडेंस जो इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उनके सबूत पेश नहीं किए। दूसरे दिन इनको मौका था,
اس وقت بھی سستی شہرت کے لیے میرے بڑے محترم ہیں بیرسٹر کھوسو صاحب جو ہیں، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں یہ استدعا رکھتے یہ لوگ کہ جی ہمارا بیٹ کا نشان لے لیا گیا ہے لیکن ہمیں کوئی اور سمبل دے دیں، انہوں نے ایک کہہ دیا کہ جی ہم یہاں کیس ہی نہیں چلائیں گے، ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ ان کو امید رکھنی چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح یہ فیصلے دیے ہیں یا جو ان کا طریقہ کار ہے اس سے ہم تو بہت پر امید ہیں۔ اب جا تو یہ وہی رہے اپنے ان نشستوں کے لیے بھی، ٹریبونلز کے لیے بھی۔ اب ایوان نامکمل ہے، اگر ان کو نہیں ملتی مخصوص نشستیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا اور باقی جماعتوں میں بڑھ جاتی ہیں، تقسیم ہو جاتی ہے تو یہ درست ہوگا؟ چونکہ پی ٹی آئی پھر مثال دیتی ہے پچھلی اسمبلی کی کہ باپ پارٹی کو بھی دی تھی نا، تو وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے، نہیں دیں گے تو جانبداری کا الزام لگے گا نا، چونکہ باپ پارٹی کو بھی دی تھی تو سنی اتحاد کونسل کیوں نہیں؟ باپ پارٹی کو دی جی، پی ٹی آئی کا ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اصل ایشو یہ ہے جو پنجاب میں 25 لوٹے بنے 20 کا الیکشن ہوا تھا ڈائریکٹ اور 5 کی ہم نے بعد میں لسٹ دے دی تھی، انہوں نے وہ کر دیا تھا۔ جی ناصر حسین شاہ صاحب دیکھیں اس میں طریقہ کار ہے، بڑے بڑے محترم ہیں شعیب صاحب جو ہیں، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کوئی نام دیے ہوئے ہیں اور پھر آپ کی نشستیں زیادہ آ جاتی ہیں، وہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے وہ لسٹ جو ہے، تو پھر آپ اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں۔ اگر جس پارٹی کو انہوں نے آگے کیا ہے ان کی لسٹ ہی نہیں دی گئی ہوگی تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس قانونی نقطے کو نہیں یہ لے رہے، لیکن یہ عدالتیں اس کو فیصلہ کر سکتی ہیں اور میں بہت پر امید ہوں، یہ اچھے کی امید رکھیں، سر ان یہ کو اچھے جانا کی امید چاہیے رکھیں۔ سپریم کورٹ میں۔ میں ذرا وہ یہ بھی بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں کس سے رکھیں، اور آج آپ نے دیکھا کہ آج جب قومی اسمبلی کا اجلاس تھا ناصر حسین شاہ صاحب، تو پہلے انہوں نے پی ٹی آئی نے یا سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس غیر آئینی ہے، پھر اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا جو انتخاب ہوا اس میں حصہ بھی لیا، اور پھر خیبر پختونخوا میں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کا بھی بڑے اطمینان کے ساتھ انتخاب ہوا ہے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، اصل حقیقت یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلیں یہ اپنی ریزرویشنز رکھیں، ابھی جس طرح شعیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم احتجاج کریں گے، بالکل کریں، پرامن احتجاج کریں، ٹریبونلز میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، یہ پروسیس کو اس طرح رکھیں۔ لیکن اگر یہ پھر کوئی اسی طرح کی روش کی بات کریں گے جو انہوں نے بھگتا ہے 9 مئی کو، میں اسی لیے شروع میں ہی کہا کہ 9 مئی کو بھلائیں، اب 8 فروری کو آگے بڑھائیں، اور اگر جو چیزیں ان کو ملی ہیں ان کو اپنے ساتھ آگے رکھیں، اور جو ان سے چھنی ہیں ان کا طریقہ کار قانونی اپنائیں، ایسا نہ جائیں کہ جو کئی دفعہ ان کے بیانات آتے ہیں۔ ہو سکتی ہے کیونکہ خیبر پختونخوا میں اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر بھی انہی کا ہے۔ سرفراز بگٹی کو انہوں نے پیپلز پارٹی کا نام وہاں پہ بہت خوش ہیں، اب وہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں، اب یہ جو مولانا صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ جس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں ان کی تو ساری سیٹیں یہ لوگ جیت گئے ہیں، اور پھر یہ آپس میں مل کے پھر نیا اتحاد بھی بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں میں پوچھوں صدر کے الیکٹورل کالج پہ تو فرق نہیں پڑے گا، مولانا صاحب بہت کرا دیں گے وہاں پہ آپ شعیب شاہین صاحب، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر بات یہ ہے دیکھیں آج جو الیکشن کمیشن 22 دن گزرنے کے باوجود آپ فیصلہ ہی نہیں کر پائے آپ کے سیٹیں ملنی چاہیے یا نہیں، چلیں ہم فار دی ٹائم بینگ پرزیوم کرتے ہیں آپ نے ہمیں نہیں دینا، محفوظ کرنے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اچھا دوسری بات، اچھے کی امید رکھیں، کتنا آپ کو ناصر حسین شاہ کس سے رکھیں، مجھے سے وہ نام بتا دیں، ہم نے صرف اچھے کی امید رکھی تھی عوام اور قوم سے، قوم نے ہمارا ساتھ دے دیا۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں، یہ اس الیکشن کو لیکن آپ آگے ناصر صاحب ایک منٹ ذرا میری بات سن لینا، آپ آگے چلیں، کل فیوچر میں الیکشن کمیشن اس طرح کا بیٹھا ہو جس طرح آج بیٹھا ہوا ہے، ایک پارٹی کا فیصلہ کر دے اور آپ کو فرق ہو 20-25 سیٹوں کا، 25 سیٹیں جو 26 سیٹیں جو ہمیں ملنی ہیں اس کو سائڈ پہ کر دیں، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہو جائے، پرائم منسٹر کا الیکشن ہو جائے اور وہ سیٹوں کا فیصلہ نہ کرے، یہ کوئی قانونی بات ہے، یہ کوئی آئینی بات ہے؟ ہم فار دی ٹائم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں یا خلاف جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کو 22 دن میں فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے، 23 دن میں، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کا کیا تنازع ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں لڑا ہم نے، وہ کہتے ہیں کہ خط میں یہ لکھا ہے اس لیے ہم الیکشن ایکٹ سیکشن 206 کی شرط کو پورا نہیں کر سکتے، اور سیکشن 20 ذرا لوگوں کو بتانے دیں کہ سیکشن 206 کی شرط کیا ہے، مطلب وہ یہ کیا کہتا ہے کہ الیکشن میں ہر پارٹی کے لیے 5%
टिकट्स खवातीन को देना लाजमी है। तो सर फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो खुद ही पीछे हट गई ना इस बात से, मखसूस नशिस्तों से खत लिखने के बाद। कमाल की बात, शोर तो यही हो रहा है। वैसे इतना झूठ, इतना मीडिया भी जैसे झूठ बोलता है, और जिस तरह मीडिया वो इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, मुझे अफसोस होता है। आप मतलब समझाएं फिर इसका क्या है। हाँ, मतलब आप सच बोलें फिर। हाँ, वो बात समझाता हूँ। हामिद रजा ने ये बात इलेक्शन कमीशन ने कैसे झूठ बोला, जब हमारा वकील बहस कर रहा था उसके सामने कहा जी खत आ गया है, लिहाजा कि हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए नहीं, वो झूठ बोल दिया। अब ज़ाहिर हमें तो नहीं पता था, मैं पार्लिमानी कमेटी में बैठा हुआ था, मैंने उनको कहा जी जाएं आप जाकर इसको वाजे करें। खत नहीं था वहां पे जो लिखा गया था, नहीं था ना ऐसा खत। सुन लें, जब आप जनरल सीटें देते हो ना, जनरल सीट के ऊपर वहां 5% कोटा आपको खवातीन को देना होता है, जितनी सीटें देनी है। अब उसके बारे में उनसे पूछा कि जी आप बताएं, आपने 5% खवातीन को कोटा दिया? उसने कहा मैम ने अपनी हमारी पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, खवातीन का कैसे कोटा का हम तस्वुर ही को नहीं। वो 206 की बात है। ये कहना कि आर्टिकल 51 के तहत जो जनरल सीटें आपकी आई हैं और वो कोटा आपको नहीं मिलेगा, ये कब माना? वो ये कहते हैं कि जब इलेक्शन नहीं लड़ा तो आर्टिकल ये 206 आपके सेक्शन जो है ये जब आप पे लागू नहीं होता, तो फिर आर्टिकल 51 और 106 कैसे लागू होता है? पहली बात तो ये है कि 206 और 51 का कोई आपस में एक एक्ट है, एक आइन है, ठीक है, वो अलग अलग चीज है। अब दूसरी बात यह है कि आपके पास एक सीट भी नहीं है। जब आपके पास फर्ज करो इंडिपेंडेंट आकर के आपके साथ शामिल हो गए हैं, तो आपका शेयर बन जाएगा पार्लिमानी पार्टी का अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो खवातीन का हक है कि जितनी सीटें हैं उतनी खवातीन को, मिनॉरिटीज को मिलेंगी। आप मुझसे बहुत बेहतर और ज्यादा जानते हैं। ये इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 कहता है कि मखसूस नशिस्तों की लिस्ट इलेक्शन से कबल फराहम करना लाजमी है, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं की थी, और इस लिस्ट में बाद में तब्दीली करना भी नामुमकिन है। और इलेक्शन एक्ट का रूल 92 कहता है कि जिस सियासी जमात ने जितनी नशिस्तें जीती हों उस बुनियाद पर नुमाइंदगी होगी। अब 104 के बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे प्रेफरेंस है आइन को। आइन के ताबे आपने सारे कानून और रूल्स बनने हैं। ये पार्लियामेंट नहीं बनाया ना, सेक्शन 104 पार्लियामेंट आइन को तो सुन लेना, आइन को तो तरमीम नहीं की ना, आइन को तरमीम कर दी है। अच्छा, फिर आपने इसकी तशरीह ऑलरेडी हो चुकी है, अदालत भी कर चुकी है, हाई कोर्ट हमारे केस में कर चुकी है। हमने लिस्ट वक्त में नहीं दी, हमने ही नहीं दी थी, उन्होंने कहा देर से भी दी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइन को प्रेफरेंस है। गलती हो गई, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तमाम इत्तेहादी जो आपके थे उनको लिस्ट फराहम कर देनी चाहिए थी। हालात ऐसे थे, पता नहीं किसके साथ आपको इल्हाक करना पड़ जाता। फैसला है, फिर इंटरप्रिटेशन है। बाप पार्टी के केस में आपको लिए कानून और है, हमारे लिए कानून और है। फिर यही वाला फैसला पिछले 2 साल पहले जब लोटे बने थे 25, याद है आपको? 20 तो चले गए, 20 तो चले गए आपका जनरल इलेक्शन में, बाकी 5 की हमने बाद में लिस्ट दे दी, वो बन गए। तो बात ये हुई कि कोई ऐसा कानून और आइन जिस तरह जो लोगों के बुनियादी हुकूक को डिप्राइव करे वो नहीं रह सकता, आइन को प्रेफरेंस होना है। अच्छा, फिर एक बात सिर्फ आखिरी देखें, जितनी जनरल सीटें आएंगी उसके अंदर खवातीन को नुमाइंदगी देना जरूरी है, इसलिए आइन ने एक स्पेशल प्रोविजन रखी है कि जितनी सीटें होंगी ये खवातीन को और मिनॉरिटीज को आप देंगे। आप उसको डिप्राइव करके खवातीन को उनकी नुमाइंदगी के हक से महरूम कर रहे हैं। अब ये मौक़िफ़ तो सुने इलेक्शन कमीशन ठीक कर रहा है, जहांगीर जनून साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है जी। देखें, जो जिस तरह भी कहा है कि आर्टिकल 51 में तो क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है कि जितने आपके एमएनएज हो गए उसके हिसाब से जिस पार्टी के, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अब जो इलेक्शन एक्ट का 104 है उसमें देखें जिस तरह रिजर्व सीट का प्रोसेस होता है इस तरह दूसरी डायरेक्ट भी वही प्रोसेस होता है। आपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने हैं, स्क्रूटनी होनी है, डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारा प्रोसेस साथ साथ चलता है। और लिस्ट जो है एक पार्टी ने दी है ना, उसके ज्यादा रिजर्व सीटें बन गई है तो वो कहते हैं लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई तो दोबारा दे दें। तशरीह हो चुकी है, नहीं, ये तशरीह दोबारा कोर्ट करेगी। मैं ये नहीं कहता कि इनको सीटें नहीं मिलनी चाहिए, इनका जितनी भी बनती हैं सीटें मिलनी चाहिए, और इनकी सीटें कोई दूसरी पार्टी नहीं ले सकती। ये मेरा कैंडिडेट व्यू है, इसमें मेरी ओपिनियन है। ये अलग मामला है सर पुराने से, कि आपने कहा दोबारा भी करनी पड़ेगी इस पे तशरीह? नहीं, देखें ना, आप इलेक्शन कमीशन जो भी फैसले का इनके अगेंस्ट आएगा तो ये तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये तो जाएंगे ना, फैसला करे तो जाएंगे, फैसला करे तो जाएंगे ना। नहीं हो जाएगा फैसला, 22 दिन में फैसला नहीं किया उन्होंने। नहीं, इलेक्शन हो गया, स्पीकर इलेक्शन जो भी फैसला करेगा अगर इनके हक में ना आए तो डेफिनेटली। आप समझते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें मिलनी चाहिए मखसूस? नहीं, सुन्नी इत्तेहाद को जो उनकी इरेगुलरिटी तो है, उन्होंने लिस्ट को एग्जॉस्ट नहीं किया, ना ही लिस्ट दी है। इसमें डिसाइड देखें ना आप, एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन जब आता है तो कोई लीगल फोरम ही डिसाइड करता है ना, जिस तरह आके इलेक्शन कमीशन में केस किया है। अब इलेक्शन कमीशन अगर इनकी फेवर में करता है या नहीं करता तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगी। तो आप ये कह रहे हैं कि सेक्शन 104 जो है उसकी दोबारा तशरीह करनी पड़ेगी?
نہیں لسٹ دیکھنا انہوں نے لسٹ دی نہیں ہے ایگزاسٹ کس طرح ہوئی ہے بس اصل سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ باپ پارٹی کو جو مخصوص نشستیں دی تھی انہوں نے بھی لسٹ باپ نہیں پارٹی دی کا تھی. پریزیڈنٹ موجود ہے یہ کورٹ کو بتا دیں گے کورٹ ان کے وہ باپ پارٹی ہے نا وہ باپ کے باپ ان کو کراتے ہیں نا کام ان کا یہاں تو مظلوموں کا کوٹا ہے ان کو کیسے ملے گا ویسے انہوں نے نام باپ کہتے ہیں کہ وہ چیف ہوتا ہے نا اس کا وہ باپ ہوتا ہے قوم کا باپ سرفراز بگٹی کو وہ مخصوص حالات میں ہوا تھا. صحیح کون ہے غلط کون ہے سر جب پہلے وہی سیکشن 104 کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. میں آپ بھی تو ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں سر اسلام آباد کے آپ اس طرح کے معاملات پہ آپ کی بھی گرپ ہے نظر ہے تو کیا ایک دفعہ پھر اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو سیکشن 104 ہے اس کو اگر پہلے بھی کیا گیا جو یہ کورٹ کرتا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا آل دو کہ الیکشن کے میٹر میں وہ انصاف کرتا ہے. ایکٹ ہے نا سر نہیں ایکٹ ہے لیکن دیکھیں نا یہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن اور آئینی انٹرپریٹیشن چاہیے اس کو کورٹ کے بغیر جو ہے نا کوئی کانسٹیٹیوشن کورٹ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ 184 یہ کہنے ہوئی بھی ابھی شعیب شاہین صاحب نہیں دیکھنا ایک کیس میں ایک کیس ہو تو دوسرا کو اس کے پاس جانے کے بعد کر چکا ہے. اب رات کو سوچ تک مسئلے حل نہیں ہوتے نا کہ ایک کیس ایک بندے کی ضمانت ہو یہ دوسرے کے میری خود ہی بہت گھر میں بیٹھے ہو جائے اس کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے اپنے فیکٹس بتانے پڑتے ہیں. یہ کیس ڈفرنٹ ہے کوئی ایسا دیکھیں نا لسٹ ایگزاسٹ کا میں نہیں کہتا میں دیکھو پہلے کہہ دیا سر دوبارہ چلے جائیں پھر ان کی سیٹیں جو بنتی ہیں پی ٹی آئی کی ان کو ملنی چاہیے جو سنی اتحاد انہوں نے اب ان کو یہ بھی بتانا نہیں کون سی پارٹی سے اتحاد کریں. سر سنی اتحاد کاؤنسل دیکھیں نا پہلے تو چلیں وہ کہتے ہیں الیکشن نہیں لڑا لیکن ظاہر ہے بڑی تعداد میں امیدوار اس میں شامل ہو گئے تو پارلیمانی پارٹی تو بن گئی جب پارلیمانی پارٹی بن گئی تو پھر مخصوص نشستیں تو نہیں ملنی چاہیے. نہیں سنی اتحاد کو لسٹ دی ہے کہ ہمیں اتنی سیٹیں دینی چاہیے ہماری اب پھر وہ لسٹ تو نہیں دی نا سنی اتحاد کاؤنسل نے وہ تو کہہ رہے ہیں دی ہے نا اپلیکیشن کوٹا بنتا ہے آپ وہ لسٹ دیکھیں کس وقت ٹائم ہوتا ہے نا کہے نا کہ آپ لسٹ دیں میں کہتا ہوں کہ یہ اب ان کا معاملہ جو ہے نا وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی آلریڈی پینڈنگ ہے سبجیکٹ ہے ہمیں نہیں پتا کیا فیصلہ آتا ہے لیکن کورٹ جو ہے فائنلی ڈٹرمن کرے گی پھر آئندہ بھی پارٹیوں کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اگر ایک پارٹی لسٹ دیتی نہیں ہے تو بعد میں وہ لسٹ دیتی ہے تو ناصر حسین شاہ صاحب بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی سر. جی میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے باپ پارٹی کا 2018 کا اس وقت تو پی ٹی آئی اور ان کی ساری چیزیں مشترکہ تھیں اور یہ جو پنجاب کے کوئی 10-20 لوگوں کی جو مثالیں دی جا رہی ہیں وہ تو عدالتی تاریخ کا متنازع ترین فیصلہ ہے کہ جس میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ووٹ نہیں دیتا کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ ڈی سیٹ ہوگا. یہ کہیں آئین میں نہیں لکھا کہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا لیکن اس وقت کی عدالتوں پہ قربان اس وقت تو کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. لیکن اب جہاں سے اچھے کی امید ہے جہاں یہ خود اپنا کیس پراپر طریقے سے پیش نہیں کر رہے اور وہاں پہ ایف اور برڈز کی باتیں آ رہی ہیں پراپر طریقے سے سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اور پر امید ہے کہ ان کو انصاف ملے گا وہاں. ٹھیک. اچھا سر ویسے ایکٹ اور رولز آئین کے نیچے ہی آتے ہیں نا اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی دیکھیں یہ جو میں آپ کو بتا دوں یہ جو الیکشن ایکٹ تھا 2017 کا اس میں تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی تھی اور پارلیمانی پارٹی آن بورڈ تھی اور یہ پی ٹی آئی اس کا حصہ تھی. دیکھیں اس وقت حالات کا پتہ نہیں ہوتا ان کو 2 دن پہلے نہیں پتا کہ کس پارٹی سے یہ الاغ کر رہے ہیں. تو ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی پہلے بعض ہمیں تو خوف آ گیا کہ پرویز خٹک سے الاغ کر رہے تھے وہ جن کی اپنی ضمانت ضبط ہو گئی ہے وہ ان سے جو ان کی پارٹی کو ڈچ کرے گئے ہیں تو ہمیں بعض اوقات خبریں یہ آئیں کہ کے پی کے میں یہ پرویز خٹک سے اتحاد کر رہے ہیں. بس جو بھی تھا پھر انہوں نے بعد میں کوئی ریئلائز کیا کہ یہ غلط خبریں کیوں چل جاتی ہیں آپ کے یہاں سے اتنی زیادہ یہاں ایک کا بیان دوسرے سے نہیں ملتا غلط خبریں سب سے زیادہ آپ کے یہاں چل جاتی ہیں کیوں ہوتا ہے؟ جو جتنا پاپولر ہوتا ہے نا اتنا زیادہ ان کے خلاف خود لگاتے ہیں خبریں کہ ہم والی بھی کہتے ہیں غلط خبر چل رہی تھی دوسرا خط بھی غلط دے دیا الیکشن کمیشن کو. دیکھیں نا خبریں غلط چلتی رہتی ہیں نا اور خط الگ چیز ہے اور الیکشن کمیشن نے استعمال کہاں کر رہے ہیں. مطلب دیکھیں نا فراڈ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے زیادتیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں اور غلط خبریں بھی ہمارے خلاف کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ الیکشن کمیشن چلے گا. لیکن یہ مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن کیوں چلی گئی ہے سر؟ مطلب مخصوص نشستیں ان کو نہیں ملی باقی سب کو تو ان کا کوٹا ان کا حصہ مل گیا نا. اگر ان کو نہیں ملیں گی تو سب میں تقسیم ہو جائے گی. ان کو جلدی کیا ہے یہ کہے کہ ہمیں دے دو کیا جلد بازی ہے؟ یہ دوسری پارٹی کا رائٹ نہیں بنتا. یہ ٹو بی آنسٹ ود یو میری اپنی اوپینین ہے. کوئی پارٹی والا کہتا ہے ہمارا بنتا ہے تو وہ اس کی لگا بات ہے لیکن میں ایز اے لیگل میری یہ اوپینین ہے کہ اگر نہیں ملیں گی تو کسی کو نہیں ملیں گی. ملیں گی تو جن کا رائٹ بنتا ہے ان کو ملیں گی. خواتین کی ایک نمائندگی دوسری دیکھیں محروم نہیں کہتے ہیں خواتین کی بالکل ان کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن جو بھی ہے وہ اسمبلی کے اندر ہونی چاہیے. اب اس کی انٹرپریٹیشن کورٹ کر دے گی تو بس اللہ اللہ خیر صلی ان کو سیٹیں بھی مل جائیں گی. بس ٹھیک ہے پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. تب تک آپ انتظار کر لیں. فیصلہ ویسے ہی محفوظ ہے. ناصر حسین شاہ صاحب شعیب شاہین صاحب اور جہانگیر جدون صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.